अस्सलाम अलैकुम। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिलाखिर मुझे आज वो मिल ही गया जिसके मिलने की मुझे जुस्तजू थी। उसने सोचा था कि वो मेरे जज्बात से खेलकर अपना मतलब मुझसे निकलवा कर मुझे बीच मंझार में छोड़कर चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता एक औरत जब मोहब्बत करती है तो उसे सच्चे दिल से निभाती है, लेकिन अगर उसी मोहब्बत को कोई अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे तो वही औरत इंतकाम की आग में चलकर सबको मिट्टी में मिलाने की हैसियत रखती है। कल जो मेरे जज्बात से खेल रहे थे, आज मैंने ऐसी चाल चली कि वो मुझे अपनाने पर मजबूर हो गया। आज मैं पूरे हक के साथ उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई और उसकी सारी कश्तियाँ जला दीं। उसके पास वापसी का कोई रास्ता न छोड़ा। थोड़ी देर पहले मेरा उस शख्स से निकाह हो गया। मैं पिछले 15 मिनट से उसी के इंतज़ार में इस कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। मैंने सर झुका लिया और ज़माने भर की मजलूमियत अपने चेहरे पर ले आई। उसने थोड़ा सा गला खंखारा, मेरे करीब आकर बैठ गया। हम दोनों के मुंह काफ़ी देर खामोशी रही। मेरी खुशी की इंतहा न थी। आज जिसे मैंने चाहा था, पा लिया था और ऐसे पाया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैंने यह सब कैसे किया, यह लंबी और दिलचस्प कहानी है। आइए मैं आपको शुरू से कहानी सुनाती हूँ कि कैसे मैंने उस शातिर इंसान पर उसी का वार किया। उसने मुझे आम और मजलूम औरत समझा था, लेकिन वो औरत के इंतकाम से वाकिफ नहीं था। कहानी कुछ यूं है कि मैं एक हसीन लड़की थी और हुस्न की वजह से ही रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, मगर मैं अपने हुस्न की वजह से इस कदर गुरूर में मुब्तला थी कि हर रिश्ते को इनकार करती रही। ऐसा करते करते मुझे मालूम ही नहीं कि कब मेरी उम्र 30 साल हो गई और मेरे रिश्ते आना बंद हो गए। सब समझ गए कि मेरा दिमाग 7वें आसमान पर है। मैंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी। अब मैं और मेरे वालदैन मेरी बढ़ती उम्र की वजह से परेशान थे। इसी असना में एक 50 साल के शख्स का रिश्ता आया, जिसकी बीवी वफात पा चुकी थी और 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी 15 साल की थी, बेटा 10 साल का। वो सरकारी नौकरी पर अला ओहदे पर फाइज था। उसके पास अपना घर और पैसा सब कुछ था, मगर उम्र ज्यादा थी। मेरे वालिद ने मुझे कहा कि इस रिश्ते को गनीमत समझो। मैंने हाँ कर दी और फरकान की बीवी बन गई। मेरी उम्र 30 साल थी, मगर मैं अपनी उम्र से कम दिखती थी। फरकान के घर उनका छोटा भांजा भी रहता था, जिसकी उम्र 22 साल थी। मैंने घर और बच्चे संभाले और अपने अरमानों पर फातिहा पढ़कर घर गृहस्थी में मशगूल हो गई। 3 साल तो यूं ही गुजर गए। मेरी बेटी 18 साल की हो गई। जवान होकर उसने ऐसा रंग रूप निकाला कि इंसान देखता रह जाए। लंबा कद, गोरा रंग और झील सी आंखें। मासूमियत तो उसके चेहरे पर ऐसी कि मुझे उस पर रश्क आने लगा। उसके सामने अपना आप कमतर लगता। जब मैं आई थी तो इस घर में अहसन सिर्फ मुझसे ज़रूरत की बात किया करता था। वो घर के पिछले एक हिस्से में रहाइश पजीर था। उसका फरकान के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। फरकान ने उसे पाला पोसा और पढ़ाया था। अहसन बहुत हसीन लड़का था। उसे यूसुफ की मिसाल कहते थे लोग। अब वो 25 साल का हो चुका था। उसकी नौकरी भी फरकान ने दिलवाई थी। अचानक मैंने अहसन के रवैये में तब्दीली महसूस की। अब वो रोज शाम की चाय पीने लाउंज में आ जाता, मेरे साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता। मैंने उसे गौर से देखा। अब वो 22 साल का मनचला नहीं, 25 साल का गबरू जवान हो गया था। उसकी पेशानी रोशन थी। मैंने इतने अरसे बाद उसे गौर से देखा तो देखती रह गई। मेरी उम्र 33 साल थी। वो मुझसे 8 बरस छोटा था, मगर कम उम्र दिखने की वजह से मैं उसकी हम उम्र ही दिखती थी। फरखान देर से घर आते। मेरा बेटा उस वक्त ट्यूशन सेंटर में पढ़ने जाता। वो 13 साल का हो चुका था। शाम को बस मैं और हिना घर पर होती थी। अहसन तब बाकायदा ऊपर आ जाता। शाम को मेरे साथ बैठकर चाय पीता। वो जिंदगी से भरपूर नौजवान था। उसकी बातें और शख्सियत सेहर अंगेज थी। मुझे उसकी कंपनी शाम की चाय में अच्छी लगने लगी। मैं आपको आंटी नहीं कहूँगा, आप कहीं से भी मेरी आंटी नहीं लगती। हालांकि फरकान साहब मेरे अंकल जरूर लगते हैं। क्या मैं आपको आपके नाम से पुकार सकता हूँ? अहसन ने एक दिन शाम की चाय पर मुझसे कहा। उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। अच्छा अच्छा, तुम मुझे अनीसा कह सकते हो, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। मैं और अहसन अब बहुत बेतकल्लुफ हो गए थे। मैं अपने दिल की बातें, फरकान से होने वाले मामूली लड़ाई झगड़े, औलाद न होने का दुख, सब उससे डिस्कस करती थी। मेरे दुख सुनकर वो मेरी दिलजोई करता। मुझे बहुत सहारा मिलता और खुशी होती।
ہمارے بیچ دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ اب احسن بھی مجھ سے اپنے مسائل بیان کرنے لگا۔ مجھے لگا مجھے احسن کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کبھی دیر سے گھر آتا تو میں لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرنے لگ جاتی۔ اس کی بائک کا ہارن سن کر میرا چہرہ کھل اٹھتا۔ میں 33 کی بجائے 20 کی لگنے لگتی تھی۔ میرے اندر کی لڑکی پوری طرح بیدار ہو جاتی۔ احسن مجھ سے کہتا، آپ سرخ رنگ کیوں نہیں پہنتی؟ جب دیکھتا ہوں آپ نے بھدے پھیکے رنگ پہنے ہوتے ہیں۔ آج بازار چلیں، میں آپ کو اپنی پسند سے رنگین لباس منتخب کر کے دیتا ہوں۔ ایک شام احسن نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن میری عمر کے حساب سے یہ رنگ میرے لیے مناسب ہے۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا، اب اس عمر میں کیا پہنوں؟ اس نے کہا، آپ کی عمر بھی کوئی عمر ہے؟ 33 سال کوئی عمر ہوتی ہے؟ آپ تو لگتی بھی نہیں 33 کی، میری چاچی لگتی ہو۔ احسن نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ اتنا مت سوچئے، میں شاپنگ اپنے پیسوں سے کرواؤں گا۔ احسن کو لگا میں خرچے سے ڈر رہی ہوں۔ خیر، میں تیار ہو گئی اس کے ساتھ جانے کے لیے۔ میں پہلے فرقان سے اجازت لے لوں، میں نے کہا اور فرقان سے اجازت مانگی۔ فرقان نے یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ احسن تو تمہارے بیٹے جیسا ہے۔ ان کی یہ بات پتہ نہیں کیوں مجھے اچھی نہیں لگی۔ ارے ایسا کرو، ہنا کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ فرقان نے کچھ پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ہنا کو ساتھ لیا، ہم تینوں شاپنگ پر چلے گئے۔ شاپنگ کے دوران میں نے محسوس کیا کہ احسن ہنا کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ اس کا سارا دھیان مجھ پر تھا۔ وہ مجھے کپڑے دکھاتا اور خود اپنی پسند سے لیتا، لیکن پیسے میں نے ہی دیے۔ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ کبھی احسن مجھے شاپنگ پر لے جاتا، کبھی آئس کریم کھلانے۔ وہ اکثر مجھے اپنی بائک پر لے جاتا۔ فرقان کو ہم دونوں جھوٹ بولتے کہ کام سے جا رہے ہیں۔ کبھی کہتی راشن لانا ہے، کبھی کہتی گھر کے لیے سامان پسند کرنا ہے۔ فرقان سادے سے انسان تھے، مجھ پر اندھا بھروسہ کرتے تھے اور بے انتہا محبت بھی۔ وہ میرے دیوانے تھے اور کیوں نہ ہوتے، میں ان کی کم عمر اور خوبصورت بیوی تھی۔ وہ 50 سال کے تھے، اس لحاظ سے میں ان کی لاڈلی تھی۔ اور ایک دن تو احسن نے بھی کہا، سچ کہوں تو آپ بہت خوبصورت ہیں، جبکہ ماموں آپ سے عمر میں کافی بڑے ہیں، آپ کے مقابلے میں کم صورت بھی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ احسن نے کہا تو میں حیران ہوئی۔ وہ اپنے ماموں کی بجائے میری طرفداری کر رہا تھا۔ میں نے کہا، بس جو نصیب میں لکھا ہو اسے کون مٹا سکتا ہے۔ میں نے اتنا کہا تو اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ کہنے لگا، آپ اداس مت ہوں، میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ میری کیفیت عجیب ہو گئی۔ اس کا ہاتھ چھڑا کر نیچے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آئی، میں نے محسوس کیا کہ میری دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا۔ اگلے دن میں شام کی چائے پر نہیں گئی۔ مجھے احسن کی باتوں اور اس کی جرت نے الجھن میں ڈال دیا۔ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ اگلی شام احسن خود میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپ کی صحت تو ٹھیک ہے؟ کل سے آپ نظر نہیں آئیں، میں نے سوچا آپ کی خیریت دریافت کر لوں۔ احسن میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میری دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ میں نے سردرد کا بہانہ بنا دیا۔ کہنے لگا، اچھا چلیں، میں آپ کو باہر لے جاؤں گا، پھر آپ کا موڈ فریش ہو جائے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہمراہ ہو لی۔ وہ مجھے ساحل سمندر پر لے گیا اور ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں رش نہیں تھا۔ ہم دونوں سمندر کے کنارے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اب بتائیے کیا بات ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا تو میں گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ میں انجان بنی رہی۔ کہنے لگا، میں سب سمجھتا ہوں، میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا تھا تو اس دن آپ وہاں سے چلی گئیں اور 2 دن خود کو کمرے میں بند رکھا۔ اس نے کہا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کیسے سب کچھ سمجھ گیا تھا؟ میں کیا کروں انیسا؟ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، احساس ہے، آپ کو مجھے لگتا ہے ظلم ہوا ہے۔ میں اداس ہو گئی تھی اور اس کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ تم بہت اچھے انسان ہو احسن، تمہیں سب کا احساس ہے، میں نے کہا۔ نہیں، سب کا نہیں، مجھے صرف آپ کا احساس ہے، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ بھلا میرا کیوں احساس ہے؟ میں بھی جان بوجھ کر انجان بنی رہی۔ پتہ نہیں کیوں، آج کل تو میں آپ ہی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں پھر اسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ آہستہ آہستہ میں فرقان سے بیزار ہو گئی۔
اب وہ گھر آتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی، میں اپنا اور ان کا مقابلہ کرتی تو مجھے احسن کی باتیں صحیح لگتیں۔ اب فرقان کے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں تھی۔ فرقان تھے کہ مجھ سے دوری برداشت ہی نہ ہوتی۔ انہوں نے میرے اس بدلے ہوئے رویے کی شکایت کی تو میں نے بیماری کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اب میرا دل کرتا تھا کہ فرقان سارا دن گھر سے باہر رہیں اور رات کو دیر سے گھر آئیں۔ دوسری طرف میں چاہتی تھی کہ احسن گھر میں ہی رہے، ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہو۔ احسن اور میں بس رات کا کھانا کھانے کے بعد چھت پر جاتے، کسی کو پتہ نہ چلتا۔ ہنا اپنی پڑھائی میں مشغول ہوتی اور رضا بھی۔ فرقان کھانا کھا کر اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے اور رات دیر تک آتے۔ پھر مجھے احسن پیغام بھیجتا، ہم دونوں سب کی نظروں سے چھپ کر چھت پر چلے جاتے۔ احسن مجھ سے ہمدردی کرتا، میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرتا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں رہنے لگی۔ اگر میں آپ کو پہلے دیکھ لیتا تو اپنا لیتا، مگر میں نے آپ کو تب دیکھا جب آپ میری ممانی بن چکی تھیں۔ ایک دن احسن نے کہا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، بس مجھے لگتا ہے انیسہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے افسردگی سے کہا۔ وہ مجھے باتوں باتوں میں احساس دلاتا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور میں یقین کر لیتی۔ وہ صاف صاف تو نہ کہتا، البتہ اشاروں کنائیوں میں ضرور اظہار کرتا۔ یوں وقت گزرتا گیا، اس کی ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے یقین کرتی۔ اپنا گھر بار، شوہر، بچے سب بھول کر میں احسن میں کھو گئی۔ پھر ایک دن مجھ پر ایسا بھید کھلا کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی، سر پر آسمان آ گھرا۔ میں اپنی بیٹی ہنا کے کمرے میں اپنا کوئی پرانا سوٹ تلاش کر رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو وہاں کونے میں بہت سارے کاغذ رکھے ہوئے ملے۔ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ چھپا کر رکھے ہیں۔ میں نے سب کاغذ چیک کیے۔ میں نے وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میری سانسیں اٹکھرتی گئیں۔ وہ ہنا کے نام احسن کے محبت نامے تھے۔ ہنا کے حسن کی تعریفوں میں اس نے زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ وہ بھی اس کی محبت میں بے قرار تھی۔ یہ خط پڑھ کر مجھے دھکا لگا۔ لکھا تھا، میں تمہاری سوتیلی ماں کو ترک کر رہا ہوں۔ اس عورت کی ہمدردی حاصل کر کے اسے قائل کروں گا۔ بڑی بے وقوف عورت ہے۔ میں آہستہ آہستہ تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتا کر قائل کر لوں گا کہ وہ ہمیں ملا دیں، ورنہ ماموں نے صاف کہا ہے کہ وہ تمہاری شادی کسی بزنس مین سے کروائیں گے جو پیسے والا ہو۔ تم جانتی ہو میں تو معمولی سی نوکری پر ہوں۔ ماموں کبھی رانجی نہیں ہوں گے، انہیں رانجی صرف تمہاری ماں کر سکتی ہے۔ یہ سب پڑھ کر میں نڈھال ہو کر گر گئی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں احسن سے بدلہ ضرور لوں گی۔ اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، اپنے مطلب کے لیے مجھے استعمال کیا ہے۔ اب میں انتقام کی آگ میں چل رہی تھی۔ میں نے عہد کیا کہ ایسی چال چلوں گی کہ احسن بھی مجھے مل جائے اور وہ کبھی ہنا سے شادی بھی نہ کر پائے۔ پھر میں نے ایک مکمل پلان اپنے ذہن میں ترتیب دیا، آہستہ آہستہ اس پر عمل شروع کر لیا۔ اب میں فرقان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ گئی، بلکہ یوں کہیں میں لڑتی نہیں تھی، انہیں موقع دیتی کہ وہ مجھ پر غصہ کریں۔ میں جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی اور پھر معصوم بن جاتی جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ میری حرکتوں پر انہیں غصہ آ جاتا اور ان کا بی پی شوٹ ہو جاتا۔ انہوں نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا، مگر آج کل کرنے لگے تھے۔ میں حرکتیں ہی ایسی کرتی کہ انہیں مجھ پر غصہ آ جاتا۔ میں جانتی تھی انہیں کیا ناپسند ہے، جان بوجھ کر میں وہی کام کرتی۔ آہستہ آہستہ جھگڑے بڑھتے چلے گئے۔ ایک دن غصے میں آ کر ان کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے۔ میں نے فرقان کے سامنے رونے دھونے کا ڈرامہ کیا۔ ان سے کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ اب میں کیا کروں گی؟ والدین کے پاس جاؤں گی؟ میں نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا کہ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ فرقان اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ ان کے خاندان میں آج تک کسی کو طلاق نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ ان کا گھر بار باد ہو رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، غصہ آ گیا تھا، میری طلاق کی نیت نہیں تھی، سب کچھ بھول جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا، کیسے بھول جاؤ؟ یہ طلاق ہے، کوئی عام بات نہیں، خدا کو منہ دکھانا ہے۔
میں ایک ناجائز رشتے میں آپ کے ساتھ ہوں اب اس گھر میں، لیکن کسی کو پتہ تو نہیں کہ ہماری طلاق ہوئی۔ فرقان نے کہا تو میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ خدا نے تو سن لیا ہے نا جو آپ نے کہا۔ میں نے مذہبی حوالے سے انہیں بلیک میل کیا۔ انتقام کی آگ میں یہ تو بھول ہی گئی کہ میں مذہب کو استعمال کر رہی ہوں۔ یوں کہیں مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ فرقان سارا دن پریشان رہے۔ میں روتی رہی کہ اب کیسے واپس جاؤں۔ والدین کو کیا کہوں گی کہ طلاق کا داغ لے کر اس عمر میں گھر بیٹھ گئی؟ اس طرح سے حنا کی بھی شادی ہونا مشکل ہے۔ آپ کو تیسری شادی کرنی پڑے گی۔ پتہ نہیں وہ عورت کیسی ہو اور زمانہ بھی آپ پر ہنسے گا۔ میں نے ہر حوالے سے انہیں ڈرانا چاہا۔ اس مسئلے کا آخر کوئی تو حل ہوگا؟ وہ پریشان ہو کر بولے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یوں کہ آپ میرا نکاح کسی اور آدمی سے کر دیں جو مجھ سے نکاح کرے، پھر مجھے طلاق دے دے۔ اس طرح یہ حلال ہو جائے گا۔ میں شرعی طور پر آپ کی زندگی میں آ جاؤں گی۔ فرقان سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ صحیح طریقہ ہے، مگر اس بات کا ذکر وہ کسی سے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے گھر والوں میں سے آخر کون آدمی ہو سکتا تھا جو ہمارا بھرم رکھے؟ اب ہم سوچنے لگے، بڑے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نکاح تو کر لیتے ہیں، طلاق کی باری آتی ہے تو طلاق نہیں دیتے۔ ہم دونوں کو بھروسے والا انسان ہی منتخب کرنا تھا تاکہ وہ ہماری بات کا انکار نہ کر سکے۔ میں نے پھر فرقان کو ایک انوکھا حل پیش کیا۔ فرقان، آپ کا بھانجا ہے نا احسن، وہ ایسا شخص ہے جو آپ کی بات مانے گا، آپ کا راج بھی رکھے گا اور مجھے آرام سے چھوڑ دے گا، کیونکہ میں اس کے ماموں کی سابقہ بیوی ہوں، اس لیے وہ مجھے عزت کی نظر سے بھی دیکھے گا۔ میں نے کہا تو فرقان کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ کہنے لگے، واقعی تم نے بالکل صحیح بات کی ہے، ایک احسن ہی اس لائق ہے جو اس راج کو راج رکھے گا اور انکار نہیں کرے گا، تمہیں آسانی سے طلاق بھی دے دے گا۔ میں خود احسن سے بات کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اس کو فون کیا تو اسے سارا قصہ سنا دیا۔ احسن حق بحق ہم دونوں کو دیکھتا رہ گیا۔ احسن، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں پریشانی سے مر جاؤں گا۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں دنیا کو فیس کروں۔ فرقان نے احسن کو جذباتی طور پر بلیک میل کیا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد احسن راضی ہو گیا۔ اس کے پاس بچنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اپنے ماموں کے احسانات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا، لیکن میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ یہی سوچ رہا تھا کہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد وہ حنا سے کبھی نہیں نکاح کر پائے گا، اور یہی تو میں چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن بڑی راجداری سے میرا اور احسن کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے دوسرے دن میں فرقان کے پاس گئی۔ ان سے کہا، آپ کا بھانجا تو بہت بدتمیز ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور کہا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دل تھام لیا اور دھڑام سے نیچے گر گئے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں صرف احسن کو اس کی نیتوں میں گرانا چاہتی تھی۔ ہسپتال لے جاتے جاتے وہ پتہ نہیں کب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مجھے دکھ تو ہوا، مگر پھر اطمینان بھی کہ چلو جان چھوٹ گئی۔ اب میں احسن ہی کی بیوی ہوں۔ اگلا جذباتی حملہ مجھے احسن پر کرنا تھا۔ میں احسن کے پاس گئی اور اس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ دیکھو احسن، مجھے طلاق مت دینا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میرا کوئی آسرا نہیں ہوگا۔ تم ہی نے تو کہا تھا اگر پہلے مل جاتی تو تم مجھے اپنا لیتے۔ اب میں مل گئی ہوں، تمہاری بیوی بن چکی ہوں، مجھے چھوڑ دو گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میری بات سن کر احسن سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اسے اپنی بات سے مکرنا مشکل لگ رہا تھا۔ دیکھو، ہم دونوں اور بھی گھر میں رہیں گے، تم اس گھر کے مالک بن جاؤ گے۔ سوچو، اتنا بڑا گھر تمہارا ہوگا، تم جائیداد کے مالک بن جاؤ گے۔ جب تک میرا بیٹا نہیں ہو جاتا ہم دونوں حنا کی جلدی شادی کر دیں گے۔ وہ اپنے گھر چلی جائے گی، پھر رضا کو بہلا پھسلا کر اس کی ساری جائیداد بھی ہتھیاں لیں گے جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں نے پیسے کا لالچ دیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پھر میری جذباتی باتوں کا اثر ہو گیا۔ اب میں نے ایک اور چال چلی۔ حنا کی نظروں میں اسے جتنا گرا سکتی تھی میں نے گرا دیا۔ اسے بتا دیا کہ حنا لڑکوں سے فون پر باتیں کرتی ہے،
یہ باتیں سن کر اسے ہنا سے نفرت ہو گئی۔ اس نے میری باتوں میں آ کر ہنا کی شادی کروا دی، محلے کے ہی کسی لڑکے سے۔ ہنا اب ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ میں نے اس کی واپسی کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اس کو قابو کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ احسن میرے حسن کا واقعی اسیر ہو گیا تھا۔ زمانے کی ہوا مجھے لگی ہی نہیں تھی۔ میں احسن کے جتنی ہی دکھتی تھی۔ آج میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں نے جو چاہا پا لیا ہے، مگر دل میں ایک ڈر سا رہتا ہے کہ کہیں احسن کو میری اصلیت کا معلوم ہو گیا، جیسے کہ مجھے اس کی اصلیت کا معلوم ہوا، تو میں کہاں جاؤں گی اور کیا کروں گی؟ بس ایک ہی بے چینی ہے جو مجھے سکون سے پوری طرح ہنسنے بھی نہیں دیتی۔ میری خوشیاں تو آج مکمل ہیں، مگر میں دن بدن کھوکھلی ہو رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔